अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर कुरान की पहली वही नाजिल होती है। अल्लाह ताला आपके कंधे पर नबूवत की जिम्मेदारी डालता है। आप घबराए घबराए घर आते हैं। कुरान कह रहा है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ औरतों, तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए लिबास है, तुम्हारी इज्जत व आबरू को ढांपने का जरिया है। ऐ मेरे बंदो, हमारी बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि हमने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए, तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। नेपाल की आप देखें, मैं पिछले साल काठमांडू गया तो वहां मैंने एक पार्क में मैं गया, बुटोल में शायद गया था, वहां एक पार्क में तो एक नेपाली ड्रेस लोगों ने बताया कि साहब वहां पैसा दे करके नेपाली ड्रेस मिलती है मर्दों की और औरतों की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सदर इजलास फ़ज़ीलतुश शेख खुर्शीद मदनी हफ़िज़हुल्लाह सलफ़ी, अच्छा शेख खुर्शीद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह स्टेज के ऊपर जलवा फरोज नेपाल और हिंदुस्तान के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आज के इस प्रोग्राम में मुझे जो उन्वान मिला है शादी ब्याह के
غیر اسلامی رسم و رواج کے تعلق سے مجھے کچھ گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اصل ٹاپک پر بات کروں، میں چاہتا ہوں کہ چونکہ شادی کے تعلق سے بولنا ہے تو اس دنیا کے حسین جوڑے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا جوڑا یہ دنیا کا حسین ترین جوڑا تھا۔ حضرت عائشہ کی منقبت میں ایک نظم ہے، اس کے چند اشعار آپ سماعت فرما لیں، اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی تجھ سا کہاں ہے، تو کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، تیرے حجرے کی عزت کا کیا ذکر ہو، ذرا تصور کرو میرے بھائی، اما عائشہ کا حجرہ وہ حجرہ ہے اس میں قرآن اترتا تھا، تیرے حجرے کی عزت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ، خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ، ہے اسی پیار کی داستان عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ۔ مائک تھوڑا سا جو ہے نیچا پڑ رہا ہے، کوئی اور چیز ہے اس کو پوچھا تو میں محترم حضرات، ہمارے بڑے عزیز شیخ تبارک علی سلفی جو جامعہ سلفیہ میں اگرچہ ہم سے جونیئر تھے مگر میں انہیں اپنا بڑا بھائی مانتا ہوں، بڑے محترم ہیں ہمارے،
ان کی دعوت پر میں اور شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ، ہم دونوں لوگ بنارس سے آپ کے بیچ میں تشریف ہم لوگوں کی آئی، ہم لوگ آئے آپ کے سامنے، اور اندازہ نہیں تھا کہ موسم اتنا سرد ہو، لیکن میں داد دیتا ہوں آپ کے اس جذبے کی۔ نیپالی ٹائم کے حساب سے میں سمجھ رہا ہوں تقریباً 1:40 ہو رہے ہیں، اس رات کے آخری حصے تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی میرے بعد بھی جیسا کہ مجھے بتایا گیا ابھی مزید علماء کا خطاب بھی آپ نے سننا ہے۔ یہ بڑے صبر کی اور بڑے دل گردے کی بات ہے، اور آپ حضرات کے دلوں میں قرآن و سنت کی محبت کی دلیل ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین اس محبت کو برقرار رکھے، اور قرآن و سنت کی باتوں کو جس طریقے سے ہم اور آپ سننے کے لیے آئے ہیں، بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت کی ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، موضوع ہے شادی بیاہ۔ شادی بیاہ کو اسلام میں نکاح کہا جاتا ہے۔ یہ جو نکاح ہے یہ صرف ایک رشتہ نہیں ہے، اسلام میں نکاح ایک عبادت ہے، اور نکاح ایک حسین بندھن ہے۔ جب ایک مرد اور عورت جب نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ ایک نئی فیملی، ایک نیا پریوار وجود میں آتا ہے، بلکہ شوہر اپنی بیوی کی زندگی میں اور بیوی اپنی شوہر کی زندگی میں بہار لے کے آتے ہیں، سکون لے کے آتے ہیں۔ یہ رشتہ کتنا پیارا ہے، اس کو قرآن کی 2 آیتوں کی روشنی میں ہم سمجھیں۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ اٹھائے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے مردو، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، اور اے عورتوں، تمہارے شوہر تمہارے لیے تمہارے لباس ہیں۔ لباس کہا اللہ تعالی۔ دنیا کا سارا ادب، دنیا کا سارا لٹریچر، دنیا کا سارا ساہتیہ اس ایک لفظ سے حسین تعبیر کر ہی نہیں سکتا، میاں بیوی کے رشتے۔ اللہ نے کہا میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ اب لباس پر اگر آپ غور کریں تو لباس کئی چیزوں کو اپنے اندر سمیٹتا ہے۔ انسان لباس کیوں پہنتا ہے؟ اگر آپ کو بے لباس کر دیا جائے تو آپ دنیا کی نظر میں ذلیل ہو جائیں۔ اگر انسان کے بدن سے سارے کپڑے اتار دیے جائیں، انسان ننگا ہو کر کے بازار میں گھومے تو لوگ کہیں گے یا تو یہ بہت ہی پاگل ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے، یا پھر یہ انسانوں کی دنیا سے نہیں کسی اور دنیا سے آیا۔ لباس ہمارے عزت و آبرو کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے عورتوں، تمہارے شوہر تمہارے لیے لباس ہیں، تمہاری عزت و آبرو کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے، اور اے مردوں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ تم ایک دوسرے کے لباس ہو، ایک دوسرے کی عزت پر پردہ ڈالنے کا ذریعہ ہو، ایک دوسرے کی عزت کو نیلام کرنے والے نہیں ہو، ایک دوسرے کی عزت کو ڈھانپنے والے، چھپانے والے ہو۔ اچھا، لباس کا ایک کام اور بھی، لباس ہمیں زینت دیتا ہے، ہمیں سندر بناتا، ہمیں خوبصورت بناتا ہے۔ اب نیپال کی آپ دیکھیں، میں پچھلے سال کاٹمنڈو گیا تو وہاں میں نے ایک پارک میں گیا، بٹول میں شاید گیا تھا، وہاں ایک پارک میں تو ایک نیپالی ڈریس لوگوں نے بتایا کہ صاحب وہاں پیسہ دے کر کے نیپالی ڈریس ملتی ہے مردوں کی اور عورتوں کی۔ ہر ملک کی اپنی ایک ڈریس ہے، اپنا ایک کلچر، اپنا ایک ٹریڈیشن ہے۔ ہر ملک کو اپنے لباس پر ایک فخر ہوتا ہے۔ لباس انسان کو زینت دیتا ہے، خوبصورتی دیتا ہے، سوندریہ دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو خوبصورت بناتے ہیں۔
ایک شادی شدہ انسان کی زندگی سے بیوی کو نکال دیا جائے، ایک شوہر کی زندگی سے بیوی کو نکال دیا جائے، بیوی کی زندگی سے شوہر کو نکال دیا جائے، ان کی زندگی کا رنگ نکل جائے گا، ان کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی۔ لباس کا ایک کام اور ہے، لباس ہر وقت ہماری باڈی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اٹیچ ہوتا ہے، ہماری باڈی کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے بیویوں تم اپنے شوہر کا لباس ہو، جب تک تم نکاح کے اندر ہو، جب تک تم اپنے شوہر کی بیوی ہو تم اس کا لباس ہو۔ تم دو الگ الگ بدن تو ہو مگر ایک دوسرے کی جان ہو، ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ 24 گھنٹہ جڑے رہنے والے ہو۔ اور ہم سماج میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ابھی شادی کو 1 ہفتہ ہوتا ہے، لڑکا کسی اور شہر کا رہنے والا، لڑکی کسی اور شہر کی رہنے والی ہے، پہلے سے کوئی تعلق نہیں تھا، نکاح کے بندھن میں دونوں بندھ جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے۔ 1 ہفتے کے بعد اتنی محبت لڑکا لڑکی کے بیچ میں پیدا ہو جاتی ہے، اگر شوہر کسی ضرورت سے اگر شہر کے باہر جانے لگے، ملک کے باہر جانے لگے، 1 ہفتے کا رشتہ ہے مگر اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت اس رشتے میں ڈالی ہے، بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، بیوی رو رہی ہے، شوہر کو جانے دینا نہیں چاہتی ہے۔ یہ اس رشتے کی خصوصیت ہے، اس رشتے میں محبت اللہ نے ڈالی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اے میرے بندو، ہماری بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ میاں بیوی کا رشتہ معاف کیجئے گا صرف اپنی واسنا کو پورا کرنے کا ذریعہ نہیں، صرف جنسی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اس سے 1 قدم آگے بڑھ کر کے سکون کا رشتہ ہے۔ شوہر کو بیوی کے ذریعے سکون ملتا ہے، بیوی کو شوہر کے ذریعے سکون ملتا ہے۔ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کی ہے، رحمت پیدا کی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مودت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے۔ بھائی جوانی جب تک میاں بیوی جوان ہے، ظاہر ہے کہ جسمانی اعتبار سے ایک دوسرے کی ضرورت ہے، مگر شوہر 60 سال کا ہو گیا، بیوی 55 سال کی ہو گئی، اب ظاہر ہے کہ جسمانی اعتبار سے زیادہ اٹریکشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کہہ رہے یہی رحمت ہے۔ وہ 70 سال کا بوڑھا اپنی 65 سال کی 60 سال کی بڑھیا کے بغیر نہیں رہنا چاہتا، دونوں کو ایک دوسرے سے اتنی محبت کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ محبت رحمت ہے۔ اس بوڑھے کو بوڑھی سے جو محبت ہے یہ ہم نے پیدا کی ہے، یہ نکاح کے ذریعے ہم نے اس رشتے میں محبت پیدا کی ہے۔ آج تو محبت کے لفظ کا بڑا مذاق بن رہا ہے، زناکاری اور بدکاری اور بے حیائی کو ہم نے محبت کا عنوان دے دیا ہے۔ یہ بڑی عجیب محبت ہے بھائی، دن بھر میں جتنی بار کپڑا چینج نہیں ہوتا اس سے زیادہ تو محبوبائیں چینج ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی کے ایک لڑکے کے موبائل پر 5 لڑکیوں کے نمبر اور سب سے وہ محبت کر رہا ہے، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ تو زناکاری ہے، بدکاری ہے، بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے، ہوس ہے، واسنا ہے۔ محبت تو میرے بھائیوں کو ہوتی ہے جو نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور یہ محبت کسی ہوٹل میں نہیں پیدا ہوئی، کسی ریسٹورنٹ میں پیدا نہیں ہوئی، کسی پارک میں پیدا نہیں ہوئی، انسٹاگرام کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی، سوشل میڈیا کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی، یہ محبت اللہ نے پیدا کی ہے شادی کے ذریعے۔ تو نکاح بڑا حسین بندھن ہے،
اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ، شادی کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے قابل ہو جاؤ، بیوی کی ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہو جاؤ، تمہارے پاس اتنا مال ہے تم بیوی کا خرچ اٹھا سکتے ہو اور جسمانی اعتبار سے تم بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو تو نکاح کر لو۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کرے گا اور زنا میں پڑ جائے گا، تو ایسی صورت میں نکاح سنت نہیں ہے، نکاح فرض ہے، نکاح واجب ہے۔ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں فَلْيَتَزَوَّجْ، اگر تم میں سے کوئی شادی کی طاقت رکھتا ہے تو جلدی سے نکاح کر لے، شادی کر لے۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آنکھیں جھک جائیں گی، نظروں کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے، جو نظر بازی ہو رہی ہے، میلوں ٹھیلوں میں بھی ہو رہی ہے، بازاروں میں بھی ہو رہی ہے، مارکیٹوں میں بھی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جلسوں کے پروگراموں میں بھی نظر کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ نظر کا غلط استعمال آج دینی پروگراموں اور اجتماعات اور جلسوں میں بھی ہو رہا ہے۔ نکاح ایک بہت بڑا راستہ ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور زناکاری سے اپنے آپ کو بچانے کا، اپنی شرمگاہ کو محفوظ کرنے کا بہت بڑا راستہ یہ نکاح ہے۔ نکاح کر لیجئے، یہ دو بڑی مصیبتوں سے آپ بچیں گے، نظر کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال، ان سے انسان کی حفاظت ہوگی اللہ کے نبی کا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب کوئی بندہ نکاح کرنے کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف پیدا کرے۔ آپ نے جب نکاح کر لیا، بہت ساری برائیوں سے آپ کا دامن بچ گیا، اب آپ کے اوپر بیوی کی ذمہ داری آ گئی، کچھ دن کے بعد بچوں کی ذمہ داری آ گئی، اب یہ ذمہ داری آپ کو بہت سارے غلط کاموں سے بچائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ نکاح کرتا ہے اس نے سمجھو آدھے دین پر عمل کر لیا، آدھے دین کو اس نے پا لیا۔ میرے عزیزو، یہ ہے اسلام میں نکاح کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے جتنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا وہ کنوارے رہنے والے نہیں تھے، وہ بغیر شادی کے رہنے والے نہیں تھے، ہم نے ان کی بیویوں کو بنایا، ان کی اولاد کو بنایا۔ اللہ کے بندوں میں سب سے اونچا اگر مقام کسی کا ہے اللہ کے نبیوں کا ہے، اللہ کے رسولوں کا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کو بھی بال بچے دار بنایا ہے، ان کو بھی شادی کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بھی بچے تھے۔ اللہ کے ایک پیغمبر تھے، ان کا نام تھا زکریا علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی کے اندر کچھ کمی تھی، اتنے بڑے پیغمبر ہیں لیکن بیوی کے اخلاق میں، اس کے مزاج میں کسی بات کی کمی تھی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، ہم نے زکریا کے اوپر بہت احسانات کیے اور اس میں سے ایک احسان یہ بھی تھا کہ ہم نے ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا۔ انسان کو نیک بیوی کا مل جانا، دیندار بیوی کا مل جانا، ایک ایسی بیوی کا مل جانا جس سے مزاج ٹیلی کرے، جس سے مزاج میل کھاتا ہو، جس کی پسند ناپسند شوہر سے میل کھاتی ہو، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زکریا کی بیوی کو ٹھیک کر دیا۔ اس لیے اگر کسی کی بیوی کے اندر کوئی کمی بھی ہے کوشش کرے اس کی اصلاح کی، اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اخلاق اور مزاج کو تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کی بیوی کو ٹھیک کر رہا ہے، تو نبیوں کو بھی اللہ نے بال بچے دار بنایا۔ اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی نے نکاح کیا اور آپ نے ایک نہیں، ایک وقت میں آپ کی 9 بیویاں تھیں،
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک خصوصیت دی گئی تھی، امت کے لوگوں کو ایک وقت میں میکسیمم زیادہ سے زیادہ 4 نکاح کی اجازت دی گئی، مگر اللہ کے پیارے نبی کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں تھیں۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں، علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی جو یہ 9 بیویاں تھیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ یہ 9 بیویاں ایک خاندان کی نہیں تھی، اس میں کوئی یہودی سردار کی بیٹی صفیہ بھی ہے، اس میں کوئی یہودی سردار کی بیٹی ہے، کوئی آپ کے بڑے کٹر دشمن جو اس ٹائم آپ کے دشمن تھے ابو سفیان، ان کی بیوی ہے، کوئی آپ کے خاندان کی آپ کی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش ہے، کوئی میمونہ بنت حارث ہیں۔ الگ الگ خاندانوں کی، الگ الگ قبیلوں کی یہ بیویاں ہیں، ان کے مزاج الگ ہیں، ان کے نیچر الگ ہیں، اور اللہ کے نبی اپنی ان بیویوں کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کرتے ہیں کہ کبھی ان بیویوں کو آپ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ یہ دنیا کو ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے کہ میں نے جو نبی تم کو دیا ہے، اگر وہ نبی عبادت کے معاملے میں نمبر 1 ہے، اگر وہ نبی شجاعت کے معاملے میں نمبر 1 ہے، اگر وہ نبی اخلاق کے معاملے میں نمبر 1 ہے، تو وہ نبی ایک بہترین شوہر اور ایک بہترین گھر کا گارجین اور ایک بہترین گھر کا سرپرست بھی ہے۔ اس کی 9 بیویاں ہیں اور 9 بیویوں کا وہ حق ادا کر رہا ہے، اور 9 بیویوں میں سے کسی بیوی کو کوئی شکایت نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ نکاح کیے، اور آپ کے پاس جب ایک مرتبہ یہ رپورٹ آئی کہ آپ کے کچھ صحابہ نے ایسی قسم کھا لی کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، میں بیوی بچوں کے چکر میں ہی نہیں پڑوں گا، اللہ کے پیارے نبی نے سختی سے اس بات کا نوٹس کیا۔ آپ نے اپنے ان صحابہ کو بلایا، ایک صحابی نے کہا تھا میں آج کے بعد کنٹینیو روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا تھا آج کے بعد میں رات بھر نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا تھا میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ کان کھول کر کے سن لو، اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کا تقوی میرے دل میں ہے، لیکن کان کھول کر کے سن لو، وَلَٰكِنِّي أُصَلِّي وَأَرْقُدُ، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور گیپ بھی دیتا ہوں، کنٹینیو روزہ نہیں رکھتا ہوں، وَتَزَوَّجْتُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اور یہی میرا طریقہ ہے، یہی میرا طریقہ ہے، میں نے بیویوں کو کا حق ادا کیا ہے، میرا دین اور میرا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بیوی کا رشتہ قائم نہ کیا جائے، شادی نہ کی جائے، یہی میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرا طریقہ نہ اپنائے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہٹا دیجیے، کا کیا اس کو ہٹا دیجیے، کام بھی نہیں کیا، تھوڑا سا تکلیف ہوتا تھا بولیں، نہیں ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور آپ کی بیویاں ہیں، اور یہ بیویاں دنیا کی اور بیویوں کی طرح ظاہر ہے عورتیں ہیں، اور عورت کے ساتھ جو عورت کا اپنا ایک مخصوص مزاج ہوتا ہے، ایک نزاکت ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے اندر ایک سوتن دوسری سوتن کے ساتھ جو رقابت رکھتی ہے وہ نبی کی بیویوں کے اندر بھی تھی، لیکن اللہ کے پیارے نبی کتنے صبر و تحمل کے ساتھ اپنی بیویوں کے مزاج کو برداشت کرتے تھے۔ ذرا آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، ایک بیوی کے پاس آپ بیٹھیں، دوسری بیوی کے یہاں سے پلیٹ میں یا پیالے میں کوئی حلوہ یا میٹھی کھانے کی چیز آتی ہے، جس بیوی کے پاس آپ بیٹھے انہوں نے غصے میں اس پلیٹ کو زمین پہ دے مارا، پلیٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے،
اللہ کے پیارے نبی چاہتے تو ناراض ہوتے, غصہ کرتے, برا بھلا کہتے. آپ نے بڑے پیار سے فرمایا غارت امکم, او لوگوں تمہاری ماں کو غصہ آ گیا, تمہاری ماں کو غصہ آ گیا. آپ نے پلیٹ کے وہ دو ٹکڑوں کو اٹھوایا, اس کو اکٹھا کر کے اپنی اس بیوی کے کچن میں رکھوایا اور ایک صحیح سالم پلیٹ اس بیوی کے حوالے کر دی جہاں سے وہ پلیٹ آئی تھی. یہ اخلاق تھا اللہ کے نبی کا اپنی بیوی کے ساتھ. تو میرے بھائیوں, نکاح کا بندھن ہو, اس نکاح کے بندھن کو قائم کرنے کے لیے اسلام نے کچھ کنڈیشن رکھی ہے, کچھ شرطیں رکھی ہیں. اس میں پہلی شرط یہ ہے, اگر لڑکا لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے, اسلام کہتا ہے لڑکا لڑکی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہونا چاہیے. لڑکا بھی راضی ہونا چاہیے, لڑکی بھی راضی ہونی چاہیے, زبردستی نکاح نہیں ہونا چاہیے. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تم کسی عورت کے زبردستی وارث بن جاؤ, اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اگر تمہارے نکاح میں کوئی عورت آ رہی ہے تو زبردستی نہ ہو, رضامندی کے ساتھ یہ رشتہ ہونا چاہیے. اسی لیے جب رشتہ طے ہو, اللہ کے پیارے نبی نے اجازت دی ہے کہ دونوں میاں لڑکا لڑکی جو ابھی شادی کے رشتے میں نہیں بنے, دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں, دیکھنے کی اجازت دی ہے. ہمارے یہاں کہیں کی بڑی سختی ہے صاحب, ارے ابھی تو شادی نہیں ہوئی, ابھی کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ شادی رشتہ طے کون کرتا ہے؟ لڑکی کے گھر والے کرتے ہیں, لڑکا کے گھر والے. لڑکی کو ایک نظر لڑکے کا فوٹو دکھا دیا جاتا ہے, لڑکے کو ایک نظر لڑکی کا فوٹو دکھا دیا جاتا ہے. اور آج تو ماشاءاللہ فوٹو تو ایسے ایسے آ رہے ہیں, گورے کو کالا بنا دیجئے, کالے کو گورا بنا دیجئے, کالی آنکھوں کو بلو بنا دیجئے, کیسے فلٹر آ رہے ہیں. ہمارے نوجوان جو ماشاءاللہ سیلفی لے رہے ہیں بہت آگے, وہ تو جانتے ہی ہوں گے اسنیپ چیٹ سے کیسے کیسے فوٹو لیے جا رہے ہیں, انسٹاگرام کے ذریعے کیسے کیسے فوٹو لیے جا رہے ہیں. تو فوٹو کا تو آج کے زمانے میں کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اور پھر ماشاءاللہ میک اپ بھی ایسا آیا ہے. ایک لطیفہ کہیں میں نے پڑھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کے بیوٹی پارلر گئی اور بچے کو باہر بٹھا دیا کہ میں آ رہی ہوں اندر سے میک اپ کر کے. اور جب اندر سے وہ میک اپ کر کے آئی تو بچے سے کہہ رہی چل بیٹا, تو کہہ رہے آنٹی آپ کون؟ بچہ پہچان نہیں پا رہا. تو میک اپ اور فوٹو کی اس دنیا میں کتنا آسان ہے دھوکہ دے دینا, لیکن آپ غور کریں, اللہ کے نبی نے اجازت دی. آپ نے فرمایا اذا خطب احدکم الی امرأۃ فلینظر الیہا, جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اس کو دیکھ لے ایک نظر. فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُؤْتَمَ بَيْنَهُمَا, جب ایک دوسرے کو دیکھ لیا جائے گا تو آگے رشتے میں محبت برقرار رہے گی. یہ کیوں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے؟ تاکہ زور زبردستی نہ ہو اور آپس کی رضامندی سے یہ رشتہ وجود میں آئے. ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ. انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا. جب اللہ کے پیارے نبی کے پاس آ کر کے انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول میں نے فلاں عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے, آپ نے فرمایا انظرت الیہا, کیا تم نے اپنی منگیتر کو دیکھا, اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا؟ کہا دیکھا تو نہیں ہے اللہ. آپ نے فرمایا فانظر الیہا, جاؤ اس عورت کو دیکھ لو. فإنه يقدر أن يهدم بينكما, دیکھ لو گے تو رشتہ زیادہ لمبا چلے گا, برقرار رہے گا. اب مغیرہ بن شعبہ لڑکی کے گھر پہنچے, لڑکی کے ماں باپ سے ملے اور کہا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اجازت دی ہے. لڑکی کے ماں باپ کو بڑا برا لگا, لڑکی کے ماں باپ کو بڑا برا لگا کہ ہماری بیٹی کو دیکھنے کی بات کر رہا ہے. اپنا ہونے والا داماد ہماری بیٹی کو دیکھے, یہ اس دور کے لوگوں کو گوارا نہیں ہے. میرے بھائیوں معاف کرنا, آج مسلمان کے گھروں کی جوان بیٹیاں ہیں, گاؤں کے لڑکے, محلے کے لڑکے, سماج کے لڑکے
जो आपकी बेटी के लिए गैर महरम है, धड़ल्ले से घर में आते हैं, जवान बेटी उनको चाय नाश्ता दे रही है, जवान बेटी उनके सामने आती है जाती है, कोई पर्दा नहीं करती है, और हमारी गैरत पर कोई फर्क नहीं आता, हमारी शर्म हया पर कोई फर्क नहीं आता। कितना फर्क हो गया आज की सोसाइटी में उसकी सोसाइटी। अभी मैं जब जलसे में आ रहा था, मैंने देखा कि कुछ लड़कियां प्रोग्राम के लिए शायद आई हुई थी, नकाब में थी, और नकाब के ऊपर मैंने देखा कि उनकी जो सर के ऊपर जो रुमाली होती है उस पर कोई लाइट चल रही है। मैंने तबारक भाई से पूछा ये क्या है? कहा मौलवी साहब ये नया है। अरे भाई नकाब पहनी हो तो फिर ये ऊपर लाइट क्यों जलाई है? ये क्या दिखाना चाहती हो? अपने आप को हाईलाइट करना चाहती हो? नकाब का मकसद ही अपने आप को हाईलाइट न करना, और तुम ये नकाब के ऊपर। अच्छा आजकल बनारस में मैंने देखा कि एक नकाब चला है, नकाब के ऊपर जो है लिखा रहता है इस्लाम की शहजादी। नकाब के ऊपर लिखा इस्लाम की शहजादी, या किसी नकाब के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है। कलमा पढ़ना है, कलमा नकाब पे लिखने के लिए नहीं आया है। तू इस्लाम की शहजादी है, अपनी हरकतों से साबित करके तू इस्लाम की शहजादी है। तुझे अपने पर्दे और अपने नकाब पर लिखने की जरूरत नहीं है मेरी बहन। गौर कीजिए कि वो जमाना कैसा था। लड़की के माँ बाप ने मुगीरा बिन शोबा से कहा कि हम आपको इजाजत नहीं देंगे, हमारी लड़की को आप देखे हम इजाजत नहीं देंगे। मुगीरा बिन शोबा वापस जाने लगे। लड़की पर्दे की आड़ से कहती है कि ऐ मुगीरा बिन शोबा, ऐ मेरे होने वाले शौहर, इन कान अम्र रसूलिल्लाह, अगर वाकई में अल्लाह के प्यारे रसूल का हुक्म है, फंजुरनी, तो तुम मुझे देख लो। अल्लाह, नबी का हुक्म है, मेरी माँ को पसंद नहीं है, मेरे बाप को पसंद नहीं है, लेकिन चूंकि नबी का हुक्म है तो तुम मुझे एक नजर देख लो, और अगर ये नबी का हुक्म नहीं है तो मैं अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि तुम मुझे मत देखो। हजरत मुगीरा ने कहा नहीं, ये नबी का हुक्म है। उन्होंने देखा और पसंद किया, और ये रिश्ता हुआ, और दोनों मियां बीवी बड़ी मोहब्बत से रहे। तो इस्लाम में मियां बीवी के दरमियान रज़ामंदी बहुत है। अगर लड़की राजी नहीं है तो भी रिश्ता नहीं हो सकता। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, ला तुनकहुल अय्यिमु हत्ता तुस्तामरा वला तुनकहुल बिक्रू हत्ता तुस्ताज़ना। अगर लड़की बेवा है, अगर लड़की मुतल्लका है तो उससे मशवरा किए बगैर शादी नहीं हो सकती, और अगर लड़की कुंवारी है तो उसकी इजाजत के बगैर शादी नहीं हो सकती। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी, कुंवारी लड़की कैसे इजाजत देगी? कुंवारी तो बड़ी शर्मीली होती है, कुंवारी तो बड़ी शर्मीली होती है, कुंवारी कैसे इजाजत देगी? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया इज़्नुहा समातुहा, कुंवारी लड़की अगर खामोश है, साइलेंट है, अगर एतराज नहीं कर रही है, अगर ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है, तो मान लिया जाएगा कि वो राजी है। उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत मान ली जाएगी, उसकी खामोशी उसकी रज़ामंदी मानी जाएगी। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये क्या है? दूसरी कंडीशन निकाह की, लड़की के वली का राजी होना। इस्लाम में कोर्ट मैरिज की इजाजत नहीं है। हमारे भारत में क्या कानून है? लड़की 18 साल की, लड़का 21 साल का, भाग करके कोर्ट में शादी कर सकती। नेपाल का मुझे नहीं मालूम। अगर आपके मुल्क में आपकी अदालतें इसको सही करार दे रही है, माफ कीजिएगा, इस्लाम की नजर में ये सही नहीं है। लड़की की शादी उसके वली की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। लड़की का बाप अगर जिंदा है वो लड़की का वली है, बाप नहीं है बड़ा भाई है वो वली है, भाई भी नहीं है चचा है वो वली है, जो भी उसका वली है, गार्जियन है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, बगैर वली के निकाह नहीं हो सकता। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अय्युम इम्रातिन नकहत बिदून इज़्नि वलिय्यहा फनिकाहुहा बातिल, जो औरत
बगैर अपने वली की इजाजत के निकाह करे, आज की जबान में हम कह सकते हैं जो भाग करके शादी करे, जो कोर्ट मैरिज करे, ऐसा निकाह बातिल है, ऐसा निकाह गलत है, इनवैलिड है, अवैध है, और ऐसा निकाह करने वाला जिना कर रहा है और जिना कर रही है। इस्लाम की नजर में लड़की के वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकता। कभी कभी हमारे पास ऐसा भी केस आता है, मौलवी साहब एक लड़की से मैं बहुत मोहब्बत करता हूं, शादी करना चाहता हूं, लड़की के घर वाले तैयार नहीं है, क्या करूं? सीधा सा जवाब है, या तो आप राजी करो लड़की के घर वालों, और अगर वो राजी नहीं है तो रास्ता छोड़ दो। इस्लाम में कोई निकाह के जायज ठहराने के लिए वली की इजाजत ही तरीका है, वली की इजाजत के बगैर आप निकाह नहीं कर सकते। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन निकाह के अंदर लड़का लड़की के दरमियान कोई ऐसा रिश्ता न हो जो निकाह से रुकावट बन रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर आप का निकाह किसी औरत से हुआ है तो जब तक वो औरत आपके निकाह में है आप उसकी सगी बहन से निकाह नहीं कर सकते, साली से निकाह नहीं कर सकते, दो बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रख सकते। अगर आप किसी औरत के साथ निकाह का हुआ है, उस लड़की की बुआ के साथ या उस लड़की की खाला के साथ आप निकाह नहीं कर सकते जब तक वो निकाह में है। ये आप किसी लड़की के साथ अगर निकाह कर रहे हैं और मालूम ये हो गया कि जिस माँ का दूध आपने पिया था, जिस औरत का दूध आपने पिया था, उसी औरत का दूध उस लड़की ने पिया है, तो रजाई भाई भाई बहन हो गए। रजात का रिश्ता अगर साबित है तो भी निकाह नहीं हो सकता है। अगर नसब का, रजात का या शरीयत की नजर में कोई ऐसा रिश्ता जो लड़का लड़की के दरमियान निकाह के लिए रुकावट बनता है, अगर ऐसा कोई रिश्ता प्रूफ हो जाता है तो फिर उस रिश्ते को नहीं किया जाएगा। इसीलिए शरीयत में कंडीशन है लड़का लड़की के दरमियान ऐसी कोई रुकावट ना हो जो निकाह से रोके। ये तीसरी शर्त हो गई। चौथी शर्त, निकाह के वक्त दो गवाहों का होना जरूरी है। ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन व शाहिदै अदलिन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही रिवायत है, निकाह के लिए वली का होना जरूरी है और दो गवाहों का होना जरूरी है। और पांचवी शर्त, शौहर बीवी को महर के तौर पर कोई चीज दे। व आतुन निसा सदक़ातिहिन्न निहलतन, अपनी बीवियों को खुशी खुशी महर दे दो। अब ये महर रुपया पैसा भी हो सकता है, सोना चांदी भी हो सकता है, कोई खिदमत भी हो सकती है, कोई सर्विस भी हो सकती है जिस पर आपस की रजामंदी से तय हो जाए। बीवी को महर देना ये जरूरी है, ये भी निकाह का है, उसकी कंडीशन, उसकी एक शर्त। अब और आगे बढ़िए, शादी हो गई। अब शौहर की जिम्मेदारी क्या है और बीवी की जिम्मेदारी क्या है, इस पर भी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। एक बेहतरीन शौहर की क्या निशानी और एक बेहतरीन बीवी की क्या निशानी है। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं और सवाल करते हैं, मा हक़्क़ु ज़ौजती अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है। यानी एक शौहर पूछ रहा है कि अल्लाह के नबी, बीवी का हक मेरे ऊपर क्या है। आपने फरमाया, अन तुक़ीमहा इज़ा तइमता व तक़सुहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजहा वला तुक़ब्बिह वला तहजुर इल्ला फिल बैत। आपने कहा बेहतरीन शौहर की निशानी ये है कि जो खाए बीवी को खिलाए, जिसमें यार का खुद कपड़ा पहने बीवी को पहनाए, कभी बीवी के चेहरे पर हाथ न उठाए, कभी गाली गलौज न करे, बुरा भला न कहे, और कभी बीवी को अगर झगड़ा हो जाए और बीवी से अगर नाराजगी जाहिर करे तो घर के अंदर करे, घर के बाहर न निकाले। ये एक बेहतरीन शौहर की निशानी है। और अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन शौहर थे मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए अच्छा हो और मैं अपनी बीवियों के लिए बहुत अच्छा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं।
آپ نے سب سے پہلی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ، خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی، اور جتنے دن خدیجہ آپ کے نکاح میں تھی آپ نے دوسری شادی کی۔ خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی آپ خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں گوشت بنتا تھا، گوشت کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کر کے آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھجوا دیا کرتے تھے۔ اس قدر آپ خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کو ان کی بہن کبھی آتی تھی، دروازے سے جب آواز لگاتی تھی اللہ کے پیارے نبی کو حضرت خدیجہ کی یاد آ جاتی تھی۔ اتنی محبت کرتے تھے آپ حضرت خدیجہ سے، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا حضرت عائشہ نے اعتراض بھی کیا کہ اللہ کے نبی آپ خدیجہ کو اتنا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، خدیجہ میری وہ بیوی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اولاد دی ہے، میرے سارے بچے مجھے خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اے عائشہ، وَاسَقْنِي بِمَالِهَا وَنَفْسِهَا، جس ٹائم دنیا نے مجھ کو ٹھکرا دیا تھا، کوئی دنیا میں میرا ساتھ دینے والا نہ تھا، اپنے مال کے ذریعے اپنی جان کے ذریعے میرے دل کو تسلی کوئی دینے والی تھی تو خدیجہ تھی۔ خدیجہ کا کردار بھی میرے بھائیوں ہماری ماں اور بہنوں کے مثالی ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کندھے پر نبوت کی ذمہ داری ڈالتا ہے، آپ گھبرائے گھبرائے گھر آتے ہیں اور حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ جلدی سے چادر لا کر کے آپ اڑاتی ہیں اور پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے میرے سرتاج، کیا بات ہے، کیوں اتنے پریشان ہیں؟ اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ اے خدیجہ ایسا ایسا مسئلہ میرے ساتھ ہے، اللہ کا فرشتہ میرے پاس آیا ہے، اس نے قرآن کی وحی میرے اوپر نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنایا۔ اے خدیجہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے کندھے پر ڈالی ہے، انی خشیت علی نفسی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ او میری پیاری نو، اور شوہر دکھ میں ہے، شوہر تکلیف میں ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں اے میرے سرتاج، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتقسم المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اے میرے سرتاج آپ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ یتیموں کے ماوا ہیں، غریبوں کے ملجا ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے۔ تو حضرت خدیجہ وہ بیوی تھی جن کو اللہ کے نبی کے مرنے کے بعد کیا۔ حضرت عائشہ سے آپ بہت محبت کرتے تھے، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے کہا عائشہ سے، یعنی بیوی سے محبت بھی کرتے ہیں اور بیوی سے محبت کو ظاہر کرنے میں آپ شرماتے نہیں ہیں، آپ صاف کہہ دیتے ہیں عائشہ سے محبت۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ میں سمجھ جاتا ہوں تم کب مجھ سے غصہ ہوتی ہو اور تم کب مجھ سے راضی ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ کہا اے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وہ رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو وہ رب محمد، محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام لے کر کے تم قسم کھاتی ہو کہ محمد کی رب کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں تم اس طرح سے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی میں غصے میں بھی آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی، غصے میں آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں، آپ کا نام نہیں لیتی ہوں، لیکن آپ کی محبت میرے دل میں بڑھ گئی۔ تو ایک بہترین شوہر کا کردار اللہ کے پیارے نبی نے ادا کیا۔ سفر میں آپ جا رہے ہیں، اتفاق سے سفر میں حضرت عائشہ ساتھ میں ہیں، آپ نے صحابہ سے کہا تقدموا، تم لوگ تھوڑا آگے بڑھو۔ صحابہ کرام آگے بڑھ گئے، آپ نے کہا عائشہ تعالی اسابق کی، اے عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، ریس کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، ہم دونوں جب دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، میں ہلکے پھلکے بدن والی تھی، میں دوڑ میں آگے نکل گئی اور اللہ کے پیارے نبی پیچھے رہ گئے، اور میں نے بہت مجھے ہنسی آئی اور میں ہنسنے لگی کہ میں نے تو آپ کو پیچھے کر دیا، میں آگے نکل گئی۔ اللہ کے نبی خاموش،
कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद एक दूसरा सफर था और उस सफर में भी अल्लाह के नबी हजरत आयशा के साथ थे। आपने कहा आयशा चलो हम दोनों रेस का मुकाबला करते हैं। और इस मर्तबा हजरत आयशा कहती हैं इस मर्तबा में फरवा हो गई थी, मेरा बदन भारी हो गया था। इस बार जब दौड़ का मुकाबला हुआ तो अल्लाह के रसूल आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया अय आयशा हाज़िही बितिल का, अय आयशा ये उस दिन का बदला है, उस दिन तुम आगे निकल गया। ये हंसी खुशी के लम्हात, ये इंटरटेनमेंट और ये मनोरंजन के हल्के फुल्के लम्हात भी अल्लाह के नबी की शादीशुदा जिंदगी में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी मैरिटल लाइफ में आते थे। मेरे प्यारे साथियों, एक बेहतरीन शौहर की निशानी ये है वो बीवी को खुश रखे, बीवी का हक अदा करे। अब आ जाइए इसका अपोजिट क्या है, एक बेहतरीन बीवी की क्या निशानी है। अल्लाह के नबी से पूछा गया अय अल्लाह के रसूल अय्युन निसाई खैर, कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है। आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए, शौहर देखे तो खुश हो जाए। माफ करना मेरी माए बहनें अगर मौजूद हैं, बड़े अदब के साथ एक बात कहना चाहिए, तुम्हारे मेकअप का, तुम्हारे सजने संवरने का, तुम्हारे जेवरात का, तुम्हारे बदन की खूबसूरती का सबसे पहला हक अगर किसी का है तो तुम्हारे शौहर का। शादी में जा रही हो बन संवर के, मेले में जा रही हो बन संवर के, घूमने फिरने जा रही हो बन संवर के, और शौहर के लिए कभी आप अपने आप को न बनाती हैं न संवारती हैं। माफ करना मेरे प्यारे, मेरी प्यारी बहनों, ये आप एक शादीशुदा औरत का की जो जिम्मेदारी है उससे आप नहीं। शादीशुदा औरत लाख तकरीरें सुन ले, लाख नमाजें पढ़ ले, रोजा रख ले, अगर वो अपने शौहर को खुश नहीं रखती है उसका ईमान अधूरा है। इस्लाम ने तो यहां तक कहा कि शौहर की इजाजत के बगैर बीवी नफिल रोजा न रखे, बीवी नफिल रोजा न रखे, यानी फजर से लेकर के मगरिब तक जो रोजे का टाइम होता है, अगर उस टाइम अगर बीवी की जरूरत पड़ जाए शौहर को और बीवी इजाजत के बगैर अगर रोजा रखती है तो ये बीवी गलत काम करती है, हराम काम करती है। शौहर की इजाजत के बगैर उसको नफिल रोजा रखने की इजाजत। तो अल्लाह के नबी कह रहे बीवी शौहर बीवी को देखे तो खुश हो जाए। वह तुती इज़ा अमर, और जब शौहर बीवी को कोई हुक्म दे तो बीवी उसकी बात मान ले। वला तुखालिफू फी नफ्सिहा व माली, और शौहर की मुखालफत न करे अपनी आबरू के सिलसिले में। शौहर अगर जो हुक्म दे दे उसके माल के सिलसिले में और उसकी आबरू के सिलसिले में, उसमें शौहर की कोई मुखालफत न करे। ये एक बेहतरीन बीवी का किरदार मेरे प्यारे साथियों अल्लाह के नबी ने बताया है। हमारी माँ और बहनों को इस मेयार पर अपने आप को खड़ा उतारने की जरूरत है। मेरे भाइयों, शादी ब्याह में आज बहुत सारी गैर इस्लामी रस्म रिवाज आ चुके। शादी होती है, रिश्ता तय होता है, उसको हमारे यहाँ मंगनी की रस्म बोलते हैं। और मंगनी की इस रस्म पर बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं, बड़े बड़े दावतें और खाने हो रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि जब इस तरीके की दावत समाज में आम होती है तो फिर वो एक स्टेटस बन जाता है, एक स्टेटस बन जाता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि मंगनी की दावत हराम और नाजायज है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप मंगनी की रस्म के नाम पर ये लंबे चौड़े दावत का एहतमाम और लड़की वालों की तरफ से लड़के के लिए सोने का कोई सामान देना या लड़के की तरफ से लड़की के लिए सोने का कोई सामान देना, इस तरीके की रस्म और रिवाज ने कि आज निकाह के इस बंधन को मुश्किल नहीं बनाया है। आज निकाह को मुश्किल बनाने में इन चीजों का बहुत बड़ा किरदार है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च किया जाए। नबी ने 4 बेटियों की शादी की। ज़ैनब की शादी अबुल आस से होती है, रुकैया और उम्मे कुलसूम की शादी हजरत उस्मान गनी से होती है, हजरत फातिमा की शादी हजरत अली से होती है। क्या नबी ने कभी मंगनी की, कभी इंगेजमेंट रिंग पहनाई गई? जब नबी ने नहीं ये काम किया है तो हम और आप बिला वजह बोझ को अपने सर पर क्यों लाते हुए? फिर और आगे बढ़ने लगे।
شادی کا دن قریب آتا ہے، ہلدی کی رسم ہوتی ہے۔ بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہلدی کی رسم کے نام پر تمام خاندان کی گھر کی لڑکیاں ہلدی کے رنگ کا کپڑا پہنتی ہیں اور باقاعدہ دلہن کو ہلدی لگائی جاتی ہے، دلہے کو ہلدی لگائی جاتی ہے۔ یہ ہلدی کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ میں پھر انٹرنیٹ پر سرچ کر رہا تھا کہ شادی بیاہ میں ہلدی کہاں سے آئی، تو میں نے پڑھا انٹرنیٹ پر کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں ہلدی یہ شبھ ہونے کی نشانی ہے، یہ برکت کی نشانی ہے، اور اسی لیے ان کے یہاں شادی کے پہلے ہلدی لگانا ان کے ٹریڈیشن کا، ان کے پرمپرا کا، ان کے دھرم کا ایک حصہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو چیز ہمارے اسلام میں جس کا کوئی تصور نہیں ہے، آج اس کو باقاعدہ ایک رسم دے دی گئی اور باقاعدہ ہلدی کی رسم۔ اور آگے بڑھیے، رشتہ طے ہوتا ہے، لڑکا لڑکی کا رشتہ طے ہوتا ہے۔ آپ لڑکی کے اندر کیا دیکھتے ہیں، لڑکے کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں سب سے پہلے برادری دیکھی جاتی ہے، برادری ہماری ہے کہ نہیں؟ لڑکا جتنا بھی دیندار ہماری برادری کا نہیں چلے، لڑکی جتنی بھی دیندار ہماری برادری کی ہے نہیں چلے۔ آج اس برادری واد نے امت کو کتنا توڑا ہے میرے بھائی، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میرے پاس لکھنؤ کی ایک دینی بہن کا فون آیا، قریشی برادری سے اس کا تعلق ہے، لڑکی دیندار قرآن و حدیث پر چلنے والی اہل حدیث لڑکی ہے۔ اس نے اپنے دل کا درد پیش کیا، کہا کہ شیخ صاحب میں اہل حدیث لڑکے سے رشتہ کرنا چاہتی ہوں، قریشی برادری ہے، لیکن میرے خاندان میں، میری رشتہ داری میں کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے جو قرآن و سنت پر چلنے والا ہو، سارا خاندان بدعتی ہے، میرے ماں باپ مجھے قبر پرست اور بدعتی کے گھر میں بھیجنا چاہتے ہیں، میرا دل رو رہا ہے، میں کیا کروں، مجھے حل بتائیے۔ میرے پاس اس لڑکی کو، اس دینی بہن کو بتانے کے لیے کوئی حل نہیں تھا۔ اس برادری واد کی کو ہم نے اتنی اہمیت دے رکھی ہے کہ آج دینداری کو ہم نے پیچھے ڈال دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، خوبصورتی، مال و دولت اور برادری اور خاندان، ان چیزوں کو سماج والے دیکھتے ہیں، مگر محمد رسول اللہ نے اگر سب سے بڑھ کر کے کسی چیز کو دیکھنے کا حکم دیا ہے، آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها۔ جب لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، چار چیزیں لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ فاظفر بذات الدین، تو دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ساس بہو کے جھگڑے، یہ نند اور بھابھی کے جھگڑے، یہ دیورانی جٹھانی کے جھگڑے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ نے خوبصورتی کو دیکھا ہے، آپ نے مال کو دیکھا ہے۔ آپ شادی کر رہے ہیں اور افسوس تو تب ہوتا ہے جب نیپال کے آپ کے اس علاقے میں اور یو پی کے سدھارتھ نگر کے علاقے میں جب ہم یہ سنتے ہیں کہ لڑکا حافظ ہے، لڑکا عالم ہے، اور اس لڑکے کا جب رشتہ طے ہوتا ہے تو لڑکے کے باپ کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم کو یہ چاہیے، ہم کو یہ چاہیے، ہم کو اتنی کیش رقم چاہیے، ہم کو بائک چاہیے، ہم کو گاڑی چاہیے۔ یہ مطالبات، اور ایک غریب باپ اپنے کھیت بیچ کر کے، اپنی زمین اور جائیداد بیچ کر کے اور بینک سے لون لے کر کے اپنے ہونے والے داماد کی اس ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سماج کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ سماج کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ان جھوٹے رسم و رواجوں نے آج نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، اور بیٹیوں کے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ بیٹی کا باپ جیسے جیسے اس کی بیٹی جوان ہوتی ہے، بیٹی کا باپ بیچارہ وہ ٹینشن میں رہتا ہے، وہ اس انتظام میں کھلتا رہتا ہے، اور اگر وہ غریب ہے، مڈل کلاس کا آدمی ہے، وہ اتنی کمائی اس کی نہیں ہے کہ وہ بچا سکے، تو بیچارہ پریشان رہتا ہے کہ اپنی جوان بیٹی کی شادی میں کیسے کرے، کہ جہیز کی ڈیمانڈ کہ آج مسلمان کر رہا ہے، اہل حدیث کر رہا ہے، اور اس میں عالم اور حافظ کر رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے اور چلو پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اس انتظار میں آپ ہیں کہ سسرال سے بیڈ آئے گا تب میرے کمرے میں بچھے گا، اس انتظار میں آپ ہیں کہ سسرال سے فریج آئے گی تب میں اس کا ٹھنڈا پانی پیوں گا۔ ارے میں کہتا ہوں ایک غیرت مند نوجوان اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ گھڑے کا ٹھنڈا پانی پی لے گا، لیکن اپنے گھر میں وہ فریج نہیں آنے دے گا جو اس کی خودداری اور عزت نفس کی بھیٹ چڑھا کر کے آئے گا۔
وہ معمولی چٹائی پر سو جانا گوارا کرے گا، لیکن اس بیڈ کا انتظار نہیں کرے گا جو بیڈ اس کی عزت نفس اور اس کی خودداری کو مار کر کے آئے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جہیز کی رسم آج سماج کو کہاں لے کے جا رہی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کتنے واقعات ہوئے ہیں کہ اسی جہیز کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے چکر میں باپ کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، باپ دنیا سے چلا گیا۔ اس جہیز کی ڈیمانڈ پوری نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیوں نے خودکشی کر لی۔ ان موتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ لڑکیاں، ان کے قدم پھسلے، یہ بدکاری کے راستے پر گئے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رسم و رواج کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ہمارے کندھوں پر رسم و رواج کی جو بیڑیاں تھیں، اللہ کے پیارے نبی ان بیڑیوں سے ہم کو آزاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ان بیڑیوں میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں، آج بھی کام مشکل ہو گیا ہے۔ اور معاف کرنا میرے بھائیوں، میں کھلے دل سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نیپال میں بھی آنا جانا میرا ہوتا ہے، میں ماحول بہت اچھی طریقے سے محسوس کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض چیزوں میں نیپال کا ماحول انڈیا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں اپنی نوجوان نسل کو، اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو آج کے اس دور میں بدکاری کے چنگل سے بچانا، بدکاری کے زہر سے بچانا، زناکاری کے زہر سے بچانا دن بدن مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے انٹرنیٹ موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، انسٹاگرام موجود ہے، فیس بک موجود ہے۔ آج آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک لڑکا لڑکی اگر زنا کے راستے پہ چلنا چاہیں تو کتنا آسان بنا دیا گیا ہے یہ راستہ۔ میرے بھائیوں، جس دور میں زنا اس قدر آسان ہو جائے، اور جس دور میں زنا کے اوپر جو اسلام کی سزا ہے، کنوارے کو 100 کوڑے مارے جائیں، شادی شدہ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیا جائے، اس سزا کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جہاں زنا کی کوئی سزا نہیں ہے اور جہاں زنا اس قدر آسان ہے، ایسے ماحول اور ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو تو آگے بڑھ کر کے نکاح کو آسان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی کانفرنسیں، یہ بڑے بڑے پروگرام، یہ دینی ادارے، یہ ہمارے دینی مراکز، یہ کس کام کے ہوں گے اگر اپنی نوجوان نسل کو ہم زناکاری کی سیلاب سے نہ بچا سکے؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج اس پروگرام کے اس پلیٹ فارم سے میں آپ تمام نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، آؤ آگے بڑھو، اپنے باپ سے کہو، اپنی ماں سے کہو کہ میں شادی کروں گا، میری شادی میں نہ بارات کا کوئی چکر ہوگا۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے، اگر لڑکی والے اپنی خوشی سے لڑکے والوں کو کہتے کہ آپ 50 لوگوں کو لے کر کے 100 لوگوں کو لے کر کے آئیں، شرعاً اگر آپ مسئلہ پوچھے حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر لڑکی والا اپنی خوشی سے چند لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اور لڑکے کو اور اس کے گھر والوں کو بلا رہا ہے، جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ ناجائز۔ بعض لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں اور حرام سمجھتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ مگر آپ یہ سوچئے میرے بھائی کہ آج میں یہ دیکھتا ہوں بعض جگہوں پر بارات کا جو تصور ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ باقاعدہ لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، ہم 300 باراتیوں کو لے کے آئیں گے، ان کو یہ ناشتہ کرانا پڑے گا، یہ چکن کھلانا پڑے گا، یہ مچھلی کھلانی پڑے گی، ایسا اسٹارٹر ہوگا، ایسا کھانا ہوگا۔ اور لڑکی کا غریب باپ اپنے ہونے والے سمجھی کی ان ساری ڈیمانڈوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر بارات کی یہ شکل ہے اور باقاعدہ پریشر ڈال کر کے لڑکی کے باپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ کو ہمارے اتنے باراتیوں کو کھلانا پڑے گا، تو یاد رکھیے یہ صورتحال اگر ہے تو پھر اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے اتر پردیش کے اور آپ کے نیپال کے اس طرح کے علاقے میں ہم یہ منظر بھی دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ باراتیوں کو ڈیمانڈ کر کے ان کی طرف سے ڈیمانڈ، اور بڑے نخرے ہوتے ہیں صاحب۔ وہ باراتی جس کے اپنے گھر میں کبھی ڈھنگ سے اس نے مرغا اور مچھلی نہیں کھایا ہے، جب وہ بارات میں جاتا ہے اتنے نخرے اس کے ہوتے ہیں، یہ چھوٹا سا پیس مجھے کیوں لائے ہو، یہ چھوٹا سا میرے پاس یہ ناشتہ کیوں لائے ہو، اتنے نخرے ہیں۔ ایک غریب بیچارہ اپنی زندگی کی کمائی قربان کر کے تجھے کھلا رہا ہے اور تو نخرے نکال رہا ہے، تو اس کھانے میں عیب نکال رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بھی بے غیرتی کی نشانی ہے، یہ بھی بے حیائی کی نشانی ہے۔ شریعت کا جو ہمیں مزاج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ کو ہر قسم کے خرچ سے آزاد کیا جائے۔ لڑکی کا باپ بیچارہ خود اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، اپنی وہ پھول جیسی بیٹی جس کو محبتوں سے اس نے پالا ہے، جس کے نخروں کو اس نے اٹھایا ہے، آج اس جوان بیٹی کو تیرے حوالے کر رہا ہے اور اللہ کے نام پر تیرے
ساتھ اس کو روانہ کر رہا ہے اور تو اس سے ڈیمانڈیں کر رہا ہے مجھے یہ کھلا مجھے وہ کھلا, تو اس سے جہیز کی ڈیمانڈیں کر رہا ہے, یہ غیرت کے خلاف ہے. اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں غیرت پیدا کرو اور اس جہیز اور بارات کی رسم کو اپنے سماج سے اکھاڑ کے پھینک دو. اپنے ماں باپ سے کہہ دو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بارات لے کے نہیں جائیں گے ناک کٹ جائے گی تو کٹ جائے ایسی ناک. اس ناک سے سماج کا جینا حرام ہو رہا ہے, وہ ناک کٹ جانی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جہیز نہیں لوں گا میری عزت سماج میں گھٹ جائے گی تو ایسی عزت کھٹ جانی چاہیے. اس عزت کی وجہ سے سماج میں محمد رسول اللہ کے دین پر نشانہ سادا جا رہا ہے اور زناکاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. میرے عزیزوں, شادی بیاہ کے رسم و رواج میں ہم ایک چیز اور بھی دیکھتے ہیں, بہت مہنگے مہر کی رقم باندھتے. ہمارے شیخ ظفر نعمان صاحب ایک زمانے تک سعودی عرب میں رہے ہیں, مکہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, وہاں کا ماحول مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آج سعودی عرب میں لڑکی سے زیادہ لڑکوں کی شادی مشکل ہے. کیوں؟ وہاں لڑکی والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے 1 لاکھ ریال مہر ہونا چاہیے. 1 لاکھ ریال ہمارے انڈین پیسے کے حساب سے 25 لاکھ روپیہ ہو گیا, نیپالی تو اور زیادہ ہو جائے گا. اب سوچو ایک مڈل کلاس لڑکا کہاں سے انتظام کرے. تو مہر کی جو رقم ہے وہ بھی بہت ایوریج ہونی چاہیے, انسان کی حیثیت کے مطابق ہونی چاہیے, اور مہر کی رقم میں بھی ٹال مٹول نہیں, کیش دے دینی چاہیے, شادی کے موقع پر دے دینی چاہیے. بنارس میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی بیوی سے جب نکاح کیا بہت معمولی مہر تھا, 32.5 روپیہ تھا یا 70-72 روپیہ تھا, آج سے 50-60 سال پہلے, لیکن ساری زندگی بیوی کو مہر کی رقم نہیں دی. جب بیوی مر گئی تو اب مولوی صاحب کے پاس آ کے فتویٰ پوچھو مولوی صاحب بیوی کو مہر کی رقم نہیں دیا تھا آپ کیا کریں. میرے بھائیوں, یہ مہر کی رقم بیوی کا حق ہے, اس کو دے دینا چاہیے. اسی طریقے سے رسم و رواج کی اگر بات کریں تو ہر علاقے کے اپنے رسم و رواج ہیں. آپ کے علاقے میں کون کون سی رسمیں میں نہیں جانتا. ہمارے یہاں ایک سلام کرنے کی رسم ہے. شادی کے بعد صاحب سلام کرتا ہے دلہا, اپنی ساس کو سلام کر رہا ہے, سسر کو سلام کر رہا ہے, سالے کو سلام کر رہا ہے, اور سب سے پیسے اینٹ رہا ہے. بھیا یہ سلام کرنے کا پیسہ کیسا مل رہا ہے؟ سلام کرائی مل رہی ہے. اور دلہے کا جوتا سالیاں چوراتی ہیں, اور اس چورانے کی یعنی ایک تو کسی کا سامان چرا لینا یہ خود ایک غیر اخلاقی حرکت ہے, اور پھر چوری پر اسی کو کہتے ہیں ایک تو چوری اوپر سے سینہ سونی چوری ہوتی ہے, اور اس کے بعد ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ کو 50,000 دینا پڑے گا, اور دلہا جو ہے سالیاں جوان سالیاں سامنے بیٹھی ہیں اور مول بھاؤ کر رہی ہیں. یہ غیر اسلامی رسمیں ہیں میرے بھائی, یہ ہندوانہ رسمیں ہیں. نکاح کو آسان بناؤ میرے عزیزوں, نکاح کو سمپل بناؤ. نبی کے دور کے نکاح بڑے سمپل ہوتے تھے. نبی کے دور میں اچھا ولیمہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ولیمہ بھی ٹھیک ہے سنت ہے, لیکن ولیمہ میں بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. ابھی بنارس میں ایک شادی ہوئی, میں گیا اس شادی میں, صاحب کھانے پینے کی اتنے ورائٹی اتنے آئٹم. مجھ سے کسی نے بتایا کہ مولانا صاحب یہ جو شادی ہوئی ہے, شادی کا جو لون ہے جس میں شادی ہوئی تھی 8 لاکھ روپے کا, صرف وہ انڈین کی میں بات کر رہا ہوں, 8 لاکھ روپے کا لون تھا, اور صرف کھانے کے اوپر 40 لاکھ روپے خرچ ہوئے. امت کا ایک بڑا طبقہ آج بھوک سے مر رہا ہے. امت کے کتنے قریب بچے آج پیسے کے ابھاؤ میں تعلیم چھوڑ رہے ہیں. امت کی کتنی غریب بیٹیاں آج ان کے باپ کے پاس استطاعت نہیں, ان کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے, ان کی جوانی ڈھل رہی ہے, اور آج یہ دکھاوے کا اور یہ اسٹیٹس سمبل بنا کر کے ہم کروڑوں روپے ایک دن کی چھوٹی خوشی پر ہم قربان کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, ولیمہ ضرور سنت ہے مگر اس کو سمپل بناؤ. یہ 20 طریقے کے آئٹم رکھنا اور اپنی دولت کا اظہار کرنا, ارے دولت اگر آپ کو اللہ نے دی ہے, دولت کو ظاہر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, دولت کو صرف کرنے کے بہت سارے طریقے, بہت ساری جگہ جہاں پر آپ اپنی دولت کو صرف کر سکتے ہیں. آج کتنے علاقے ہیں جہاں دینی ادارے نہیں ہیں. نیپال کی سرزمین کے حالات میں بہت سوشل میڈیا کے ذریعے سنتا ہوں جانتا ہوں, ٹھیک ہے بہت سارے جگہوں پر ادارے ہیں اور تعلیمی مراکز ہیں, لیکن بہت ساری جگہوں پر آج بھی ضرورت ہے. آج ہمارے پاس وہاں زمین خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. میں ان کروڑ پتیوں سے جو ایک دن کی شادی پر کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں
ان سے بڑے درد کے ساتھ گزارش کروں گا کہ میرے بھائی، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی سمپل طریقے سے کر دو، سادہ طریقے سے کر لو، اور اس دولت کو کہیں اور جہاں امت کو ضرورت ہے وہاں خرچ کر دو۔ میرے عزیزوں، نکاح کے اس رشتے کو بڑا مقدس ہماری شریعت نے بنایا ہے، اور ہم نے رسم و رواج کے ذریعے اس کو آج اتنا ناپاک بنا دیا ہے کہ شادی کا جب نام آتا ہے تو ذہن میں صرف ایک چیز آتی ہے کہ سماج میں کیا چل رہا ہے۔ شادی میں صرف ایک کام سنت کے مطابق ہوتا ہے، مولوی صاحب کو بلا کر کے نکاح پڑھوایا جاتا ہے، باقی سارا کام سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر واقعی میں قرآن و حدیث پر چلنے والے ہو، اہل حدیث ہو، اور قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہو، تو جس طریقے سے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتے ہو کہ یہ نبی کا طریقہ تھا، تراویح 8 رکعت پڑھتے ہو کہ نبی کا طریقہ تھا، آمین زور سے بولتے ہو کہ نبی کا طریقہ تھا، تو اپنے شادی بیاہ کو بھی نبی کے طریقے پر اپناؤ میرے پیارے ساتھیوں، اور رسم و رواج کی بیڑیوں سے جس قدر ممکن ہو سکے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرو۔ میں کل بلرام پور میں تھا، آپ کہہ سکتے ہیں آپ ہی کے علاقے میں تھا، یہاں سے تقریباً 100-150 کلومیٹر دور تھا، لیکن رات میں سفر کرنے کے بعد واپس بنارس گیا، پھر صبح کلاس کیا، اور پھر دوپہر میں نکل کر کے رات میں تقریباً 10 بجے آپ کے نیپال پہنچا ہوں۔ یعنی بستر سے پیٹھ لگانے کا مجھے موقع پچھلے 24 گھنٹوں میں نہیں ملا ہے۔ تھکا ہارا آیا تھا، تبارک بھائی نے ڈائریکٹ لا کے اسٹیج پہ بٹھا دیا، اور پھر ہمارے علماء کے بیانات سنے آپ نے، اور میں اپنے موضوع پر یہ چند باتیں بول کر کے اب آپ سے اجازت دے رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے شادی بیاہ کو ان فضول رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موسم کی شدت اور سردی کے باوجود آپ حضرات بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ بھی بیٹھے رہیں گے، ہمارے تو موقر علماء کا خطاب بھی باقی ہے، اس کو آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جذبے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری قوم کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بے راہ روی سے اور بد اخلاقی سے اللہ محفوظ رکھے، اللہ زناکاری اور بدکاری کی لعنت سے ہمارے نوجوانوں کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کے نشے سے محفوظ رکھے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔